अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में ईमान की सलामती वाली नमाज के बारे में जानेंगे कि आखिर वो कौन सी नमाज है कि जिससे हमारा ईमान सलामत रहेगा और मरने के वक्त भी हमारा ईमान सलामत रहेगा और मरने के बाद ईमान की ही हालत में हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, अल्लाह की रहमत से यही उम्मीद है कि हम ईमान की हालत में उससे मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। हज़रात मोहतरम, आखिर वो कौन सी नमाज है जिससे हमारा ईमान सलामत रहेगा, साथ ही साथ मरने के वक्त आखिर जो मर रहा है मरने के वक्त उसका ईमान सलामत है या नहीं, और किस हालत में वो जा रहा है, ईमान की हालत में या फिर गैर ईमान की हालत में, इसकी पहचान क्या है। आज इन्हीं सब बातों के बारे में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचें। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद के बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएँ और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, ईमान से बढ़कर ना कोई दौलत है और ईमान से बढ़कर ना ही कोई नेमत है। चाहे दुनिया भर की नेमतें हमारे सामने रख दी जाए लेकिन ईमान से बढ़कर कोई नेमत नहीं है। हज़रात मोहतरम, ईमान ही जब नहीं है तो फिर कोई भी चीज़ कि क्या कद्र कीमत है। ईमान अगर है तो सब कुछ है, ईमान ही नहीं है, अल्लाह को हम मानते ही नहीं, नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, तो फिर किसी भी चीज़ का क्या मतलब है आखिर। हज़रात मोहतरम, ईमान से बढ़कर कोई नेमत नहीं, इसीलिए ईमान की सलामती भी बहुत ज़रूरी है कि ईमान को आखिर हम कैसे सलामत रखें। आज हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए आज हम जानेंगे कि आखिर ईमान को हम कैसे सलामत रखें। हज़रात मोहतरम, सुल्तानुल मशाइख़ ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें प्यार से सुल्तान जी भी कहा जाता है, सिलसिला चिश्तिया के चौथे अल्लाह वाले थे। उन्हें शेख फरीदुद्दीन गंज शकर अलैहिर्रहमा ने अपना जानशीन बनाया था। उनके दादा ख्वाजा अली बुखारी अलैहिर्रहमा और नाना ख्वाजा अरब बुखारी अलैहिर्रहमा बुखारा के रहने वाले थे, जो हिजरत करके हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए और उस वक्त के क़ुब्बतुल इस्लाम शहर बदायूं को अपना मस्कन बनाया। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की पैदाइश वहीं 636 हिजरी मुताबिक 1238 ईस्वी में हुई, जो कि हज़रत अर्तग़ल गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह का दौर था। उस ज़माने में हज़रत अर्तग़ल गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह ज़बरदस्त अंदाज में दावत व तबलीग का काम अनातोलिया साइड में अंजाम दे रहे थे। उनका असल नाम मोहम्मद बिन अहमद है और लक़ब निज़ामुद्दीन है। जब तक बाहयात रहे खिदमत खल्क़ और तबलीग दीन में आप मसरूफ़ रहे और बिला आखिर 725 हिजरी मुताबिक 1325 ईस्वी में खालिक़ हक़ीक़ी से जा मिले। हज़रात मोहतरम, हज़रत ख्वाजा अमीर हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि मैं 15 मुहर्रमुल हराम सन 710 हिजरी बरोज़ इत्तवार यानी संडे को ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में ये हाजिर थे कि मशाइख़ की किताबों और उनके फ़वाइद का ज़िक्र आया जो उन्होंने तहरीर फरमाया है। हज़रात मोहतरम, एक अज़ीज़ ने अर्ज़ किया कि एक शख्स ने मुझे अवध में एक किताब दिखाई और कहा कि ये हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई है। महबूब इलाही ने फरमाया नहीं, उसने गलत कहा, मैंने कोई किताब नहीं लिखी।
اس کے بعد فرمایا کہ شیخ علی حجیروی رحمۃ اللہ علیہ نے جب کشف المحجوب لکھی تو شروع کتاب میں اپنا نام ذکر کیا، اس کے بعد 2-3 جگہ اور ذکر فرمایا، پھر اپنا نام لکھنے کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ میں نے اس سے پہلے عربی اشعار کہے تھے اور ان میں اپنا نام کہیں نہیں لکھا تھا۔ ایک جوان مرد نے یہ غضب ڈھایا کہ وہ سارے اشعار اپنے نام کر لیے اور انتقال کے وقت بے ایمان وہ ہو گیا۔ حضرات محترم، اسی طرح جب یہ قصہ پورا ہو چکا تو یہ تذکرہ آیا کہ موت کی گھڑی جو ہے وہ بڑی کٹھن گھڑی ہے اور یہ جاننا بھی مشکل ہے کہ جانے والا ایمان کے ساتھ گیا یا بے ایمان۔ تو یہیں پر ایمان کے ساتھ جانے یعنی ایمان کی حالت میں انتقال کرنے کی پہچان کے طور پر آپ فرماتے ہیں، مزید آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی سلامتی کی علامت یہ ہے کہ مرنے والے کا چہرہ جو ہے رحلت کے وقت، انتقال کے وقت زرد یعنی پیلا ہو جائے اور ماتھے پر پسینہ آ جائے۔ اسی طرح اسی دوران یعنی انتقال کے وقت جس کا انتقال ہو رہا ہے، مرنے والے کا چہرہ انتقال کے وقت زرد ہو جائے یعنی پیلا پڑ جائے اور ماتھے پر پسینہ آ جائے، تو اسی دوران یہ بات بیان فرمائی کہ انتقال کے وقت میری والدہ ماجدہ بھی سعادت یعنی ان کی بھی سعادت کی یہی علامتیں رکھتی تھی کہ ان کے بھی انتقال کے وقت ان کا جو چہرہ تھا وہ زرد پڑ چکا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ماتھے پر پسینہ بھی تھا، جو کہ ایمان کی علامت ہے۔ انتقال کے وقت کسی کا چہرہ پیلا پڑ جائے یا چہرے پر پسینہ آ جائے تو ایسی صورت میں یہ علامت ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں انتقال کر رہا ہے۔ حضرات محترم، اس کے بعد حاضرین سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز ایمان کی حفاظت کے لیے ہے، اس کو پڑھنی چاہیے۔ یعنی اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایمان محفوظ رہے اس دنیا میں بھی مرنے کے وقت بھی، تو اس کو چاہیے کہ وہ 2 رکعت نماز مغرب کے وقت پڑھے۔ کیسے پڑھنا ہے کیسے نہیں پڑھنا وہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرات محترم، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز ایمان کی حفاظت کے لیے پڑھنی چاہیے۔ اب اس کو پڑھنا کیسے ہے ذرا وہ سماعت کریں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اس کو پڑھنا ہے اور 1 مرتبہ سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھنا ہے اور اس کے بعد سورہ ناس یعنی قل اعوذ برب الناس پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سر جو ہے وہ سجدے میں رکھ دے اور 3 دفعہ کہے یا حیو یا قیوم ثبتنی علی الایمان۔ یہ 2 رکعت کمپلیٹ کرنے کے بعد جب سجدے میں جائے یعنی سب سے پہلی بات تو قل اعوذ برب الناس پڑھے، اس کے بعد سر سجدے میں رکھ دے اور 3 دفعہ کہے یا حیو یا قیوم ثبتنی علی الایمان۔ حضرات محترم، اس کا مطلب ہے اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور سب کو قائم رکھنے والے، مجھے ایمان پر ثابت قدم رکھ۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے ایمان اور اسلام کی دولت سے نواز کر عورتوں کو وہ مقام عطا کیا ہے کہ کہیں بھی کسی کو بھی ایسا مقام و مرتبہ نہیں دیا۔ یعنی عورت مرد سبھی کو اللہ رب العزت نے ایمان جیسی عظیم نعمت سے، عظیم دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ حضرات محترم، ایمان کی اہمیت کو آپ اس بات سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بعض اولیاء کرام یہ کہتے تھے، یہ روتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے تھے کہ مولا اگر مجھے جہنم میں ڈالنا ہے تو ڈال دے، بس ایک میرے اوپر بخشش کر، ایک میرے اوپر کرم کر کہ مجھے ایمان کی حالت میں اپنے پاس بلانا۔ حضرات محترم، ایمان جیسی دولت کچھ ہے ہی نہیں۔ اگر زندگی بھر ہم سجدے میں پڑے رہے، نماز روزہ سب کرتے رہیں، لیکن ایمان ہی نہیں ہے، اور ایمان ختم ہونے کا سب سے زیادہ خطرہ جو رہتا ہے وہ مرنے کے وقت ہوتا ہے۔ حضرات محترم، ایک طرف شیطان بیٹھا ہے اور ایک طرف اگر ہمارے ماں باپ ہیں تب تو ٹھیک ہے، اور اگر ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ایک طرف ماں باپ کی صورت میں آ جاتا ہے شیطان اور کہتا ہے کہ دیکھ میں
میرے ساتھ بہت برا ہوا، چونکہ میں بھی مسلمان تھا. مجھے بعد میں پتہ چلا کہ یہودی مذہب، یہودی دھرم ہی بڑا اچھا ہے. اور پھر اس کے بعد اس کو کہتا ہے کہ بیٹا یہودی دھرم تو اختیار کر لے. دوسری طرف شیطان آتا ہے ماں کی صورت میں اور اس سے کہتا ہے بیٹا میں عیسائی دھرم بعد میں نے ایکسیپٹ کیا، اور مرنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ عیسائی دھرم، عیسائی مذہب ہی سچا مذہب ہے، اور عیسائی مذہب میں ہی بعد میں جو عذاب کا معاملہ تھا، عیسائی مذہب اگر میں نے اختیار کیا ہوتا تو میرے اوپر عذاب نہ ہوتا. اس طرح کر کے شیطان چاروں طرف سے اس کو گھیر کر، اور ہر وہ انسان کی صورت میں وہ آتا ہے جس سے وہ انسان محبت کرتا ہے، جس پر بھروسہ کرتا ہے، اس کی شکل میں اس کے پاس آتا ہے اور اس طرح کی باتیں اس کے سامنے پیش کرتا رہتا ہے. ایمان کو وہ ہڑپنے کے چکر میں، ایمان کو وہ اپنے ہاتھوں میں لینے کے چکر میں بہت سارے ہتھ کنڈے وہ اپناتا ہے کہ کسی طرح یہ انسان ایمان کے بغیر اللہ کی بارگاہ میں جائے. سوچیں، ہم سبھی سوچیں کہ کتنی بڑی یہ بدبختی ہے کہ ہم پوری زندگی اللہ کی عبادت کریے، یا اللہ کو ہم نے مانا، اللہ کو ہم نے ہر اللہ اور رسول کی ہر بات پر ہم نے عمل کیا، لیکن مرنے کے وقت ایمان ہم سے سلب ہو گیا. نعوذ باللہ من ذالک دائما ابدا. تو کیا حشر ہوگا ہمارا؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں کس شکل کو لے کر جائیں گے؟ کیا لے کر جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ اور اللہ جب ہم سے پوچھے گا کہ من ربک، تو ہم کیا فرشتے کے صورت میں جب ہم سے پوچھا جائے گا کہ من ربک، تمہارا رب کون ہے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ سوچیں ذرا اور ایمان کی حفاظت کرے. اور ایمان کی حفاظت کے لیے یہ تمام چیزوں کے ساتھ اللہ کے نیک بندوں، اولیاء کرام کی صحبت میں جائے، کیونکہ اگر آپ ان کی صحبت میں جائیں گے تو آپ کا ایمان محفوظ رہے گا. حضرات محترم، اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب یہ سچے کون ہیں؟ یہ سچے یہی اولیاء کرام ہیں، انبیاء کرام ہیں، صدیقین، شہداء و صالحین ہیں. اب چونکہ اولیاء کرام کا یہ دور چل رہا ہے جو کہ قیامت تک رہے گا، تو آج جن کی صحبت میں ہم مستفید ہو سکتے ہیں، جن کے فیض و برکات سے ہم اللہ و رسول کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، یہ اولیاء کرام ہیں. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ان کی صحبت میں ہم جائیں، ان کے باتوں پر عمل کریں، اور جیسے یہ کہے انہی کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، تاکہ اس دنیا میں ہمارا ایمان محفوظ رہے، مرنے کے وقت بھی محفوظ رہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت چاہے سب کچھ ہم سے لے لے، اس دنیا میں بھیک مانگنے کے در پہ ہم ہو جائیں، کچھ بھی ہمارے پاس باقی نہ بچے، بس ایمان کی دولت سے ہمیں محروم نہ کرنا. اس دنیا میں جب تک ہم رہے ایمان کی حالت میں رہیں، اس دنیا سے جب آئیں تیرے پاس ایمان کی دولت کے ساتھ تیرے پاس آئے، اس حالت میں تیرے پاس آئے کہ تو ہم سے راضی رہے، ہم تجھ سے راضی رہے. حضرات محترم، یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہ تمام کے تمام نعمتیں ہمیں عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین، بوسیلت سید المرسلین.